नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह हम आया नंबर 21 से शुरू करेंगे। सूरतुल ज़ुमर आया 21। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अलम क्या नहीं तरा तूने देखा अन्ना ये कि अल्लाह अल्लाह ने अनजला नाजिल करता है मिनस समाई आसमान से माअन पानी फसला कहू फिर चलाता है उसको यनाबिया चश्मे बनाकर, यानी उस पानी को चश्मों की सूरत में बहा देता है। कहाँ पर? फिल अर्दी जमीन में। सुम्मा फिर युखरिजु निकालता है बिही इसके साथ ज़रअन खेती मुख्तलिफन मुख्तलिफ हैं अलवानुहु उसके रंग। सुम्मा फिर यहीजु खुश्क हो जाती है फतराहु फिर तू उसको देखता है मुस्फरन जर्द। सुम्मा फिर यजअलुहु वो कर देता है उसको हुतामन चूरा चूरा। इन्ना बेशक फीदा लिका इसमें लदिक्रा नसीहत है लिउलिल अलबाब अक्ल वालों के लिए। अब इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह सुब्हाना ताला आसमान से पानी को नाजिल करता है, फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी करता है, फिर उस पानी से खेती उगाता है जिस तरह के जिस जिसके तरह तरह के रंग होते हैं, यानी जिससे इस पानी से खेती उगाता है और उस खेती के क्या होते हैं? तरह तरह के रंग होते हैं। फिर वो खुश्क हो जाती है फिर वो खुश्क हो जाती है तो तुम उसको देखते हो जर्द हो गई, और फिर उसे वो चूरा चूरा कर देता है। बेशक इसमें अकल वालों के लिए नसीहत है। अब यहाँ इस आयत में बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला जो है जिंदगी, ये जो दुनिया की जिंदगी है उसको एक मिसाल के जरिए से बता रहे हैं। उसकी बेसिकली एक एग्जाम्पल बताई जा रही है कि इस जिंदगी की हकीकत क्या है। और ये बताना क्यों मकसद है? ताकि इंसान इसकी रियलिटी को, इसकी हकीकत को समझ सके। ये जो दुनियावी जिंदगी है उसकी हकीकत को समझ सके। और हकीकत क्या है? यानी बेसिकली जिस तरह से आसमान से पानी बरसता है और फिर उसके बाद यानी उस बारिश से जमीन पर जो है सब्जा और तरह तरह की नबातात जो है वो उग जाती हैं, और कितनी खूबसूरत जो है वो जमीन बन जाती है। देखिए रंगारंग फूल दरख्त और सारी चीजें, इन तमाम चीजें, ये तमाम चीजें क्या है? ये हरियाली सब्जा, ये रंग फूल, ये सब जमीन को बहुत ज्यादा खूबसूरती बख्शते हैं। जमीन बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद कि यानी ये चीजें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाती हैं। जैसे घास कितनी हरी भरी होती है और उसके बाद जब मौसम बदलता है तो किस तरह से पीली और जर्द हो जाती है। और फाइनली यानी सिर्फ पीली और जर्द नहीं होती बल्कि वो चूरा चूरा भी हो जाती है। पत्ते देखें कि किस तरह से जर्द होते हैं और फिर गिर जाते हैं, उसके बाद वो चूरा चूरा हो जाते हैं और फिजा में बिखर जाते हैं और उनका कोई वजूद नहीं रहता। तो यानी टोटल जो है वो खत्म हो जाता है। तो यही चीज जो है इंसान की जिंदगी के साथ भी है। इंसान की जिंदगी भी क्या है कि इसी तरह से है कि यानी बिल्कुल यानी इंसान जो है अपनी जवानी को पहुंचता है, और जिस तरह से जमीन अपनी खूबसूरती पकड़ती है, सरसब्ज़ शादाब हसीनो जमील हो जाती है, तो इसी तरह इंसान भी अपनी तमाम कुव्वतों में अरूज को पहुंचता है और दुनिया में बहुत कुछ हासिल करता है। और बहुत यानी चीजें उसके पास आ जाती हैं, लेकिन वो सब कुछ क्या है कि उसके अपने जिस्म के समेत हर चीज जो कुछ उसके पास है वो, उसका उरूज जो है वो टेम्परेरी है, आरजी है। आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। जिस तरह से घास जो है एक पूरे उस पे जाती है हरी भरी, और उसके बाद आहिस्ता 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 वो डिक्लाइन की तरफ जाती है, येलो होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी जो है ना वो जवाल शुरू हो जाता है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और इवेंचुअली जिस तरह बाद में पत्तों का कोई नामो निशान नहीं रहता, यानी जमीन का हिस्सा बन जाते हैं, बिखर जाते हैं चूरा चूरा होकर, इसी तरह इंसान जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो अब ये देखें कि ये खूबसूरती कहाँ तक थी कि जस्ट वन सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा। तो ये खूबसूरती कहाँ तक थी कि जब तक हरियाली थी, और उसके बाद क्या है, यानी दी एंड।
تو اسی طرح یعنی انسان کی زندگی بھی ہے، اور ایونچولی ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جو آخر میں بات کی گئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، کہ اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یعنی کیا ہے کہ یعنی ایکچولی جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے ٹیمپریری ہے، اور ہمیں جو ہے اس میں سے بیسٹ جو ہے وہ اچیو کرنا ہے، اور یہ کہ جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کی بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ جو وقت گزر جائے گا یہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک بار جو پتا مرجھا جاتا ہے آپ اس کو دوبارہ ہرا نہیں بنا سکتے، یعنی ایک چیز جو ختم ہو گئی آپ اس کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے کہ صرف اور صرف ایک چانس ہے انسان کے پاس۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے کہ صرف اسے ایک بار مہلت دی جائے گی، اور سبق سیکھنے والا عقل مند لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے کہ زندگی کا بہترین اور بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یہ دیکھیں کہ یعنی جیسے کہ ڈیکلائن ہے، چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتی ہیں، تو ہماری زندگی بھی کیا ہے، یعنی ہمارے جسم کی طاقتیں سب کچھ کیا ہے کہ ایک بار کیا کریں گی؟ عروج تک پہنچیں گی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ ان میں ڈیکلائن شروع ہو جائے گا، زوال شروع ہو جائے گا۔ اور جو وقت اور جو زندگی کا حصہ ہمارا گزر چکا ہے اس کو ہم دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ جو طاقت ہماری جس میں کمی آ چکی ہے آپ لاکھ کوشش کریں وہ ویسی دوبارہ نہیں بن سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہم لوز کر رہے ہیں وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا میکسیمم بینیفٹ نہیں لیا تو کہ یہ بات کیا ہوگی؟ حسرت کا باعث بنے گی۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ اچھا اب یعنی ہم جو ہے 40s میں پہنچ چکے ہیں، تو اب یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے 16 کے ہو جائیں، 16 والی طاقت میموری اور اسٹرینتھ ہم میں آ جائے، یا 25 والی اسٹرینتھ ہم میں آ جائے۔ نہیں، آگے آگے کیا ہے؟ ڈیکلائن ہوگا۔ تو بیسیکلی رائٹ ناؤ ابھی بھی جہاں پر جس حالت میں بھی ہیں، جتنی طاقت قوت استطاعت صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور یہ ساتھ مہلت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی صورت میں دے رکھی ہے، تو کیا ہے کہ ان چیزوں کا میکسیمم فائدہ اٹھایا جائے، ان کا بیسٹ یوز جو ہے وہ ابھی کیا جائے۔ اور یعنی کبھی بھی وقت جو ہے بیسیکلی واپس نہیں آئے گا، اور یہ بات جو ہے یعنی عقل والے لوگ جو ہیں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ جاتے ہیں ان چیزوں سے، کہ زندگی جو ہے نا ایک دن ختم ہو جائے گی، ٹائم جو ہے نا پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور کس سینس میں کہ آنے والی زندگی، کیونکہ دنیا کی جو یہ چیزیں ہیں ان کا تو ڈیکلائن ہمارے سامنے ہے کہ یہ سب ٹیمپریری ہے۔ آپ جتنا بھی اکٹھا کر لیں، جیسا بہترین بھی اکٹھا کر لیں، ایونچولی یہ چیزیں ان کی ایک لمیٹڈ لائف ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو عقل مند انسان کیا ہے کہ اس زندگی کا فائدہ اٹھاتا ہے پرماننٹ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، ایسی زندگی حاصل کرنے کے لیے جو کہ ابدی ہے، جو کہ ہمیشگی کی ہے۔ اور اس میں جیسے اولی الالباب کی بات ہوئی ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جو کہ زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی میں جیسے ایک حدیث آتی ہے، اس میں کسی نے بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے بہترین کون ہے، یعنی بیسٹ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق جو ہے وہ بہترین ہے، یعنی ہم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ جس کا کہ اخلاق بہترین ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی کرائٹیریا دیکھیں، پیمانہ دیکھیں کہ کتنا ڈفرینٹ ہے۔ ہم نے کسی کو دیکھنا ہو تو ہم بیسٹ دیکھتے ہیں کہ واؤ اس کے پاس دنیاوی لحاظ سے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ تو بہترین ہے، یہ تو بیسٹ ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہے کہ اخلاق کی بات ہے، کہ جس کا بہترین اخلاق ہے، بہترین کیریکٹر ہے، وہ شخص کیا ہے؟ بیسٹ ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے جو انٹیلیجنٹ ہے، یعنی عقل مند ترین انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھیں ذرا انٹیلیجنٹ اور سمارٹ ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے دین میں، کہ وہ شخص جو کہ اپنی موت کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ یاد رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ جو کچھ موت کے بعد آنے والا ہے اس کی وہ پہلے سے ہی تیاری کرتا ہے۔
سبحان اللہ، یعنی یہ چیز ہے کہ موت کے بعد، اس زندگی کے بعد موت ہے، اور اس کے بعد جو کچھ اسے پیش آنے والا معاملہ ہے اس کے لیے وہ پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اور یعنی یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یعنی دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، یعنی فار ایگزامپل کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے جو فیوچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو پلان کرتا ہے، اور ساری چیزیں یعنی اسی حساب سے کرتا ہے، اکارڈنگلی کرتا ہے، اور فیوچر کے لیے بھی اپنی سیونگز رکھتا ہے۔ اس شخص کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت عقل مند ہے، کہ دیکھو ابھی سے جو ہے یہ آنے والے وقت کے لیے بھی سنبھال سنبھال کر رکھ رہا ہے، اس کو کوئی بیوقوف نہیں کہتا۔ اور ہماری نظر میں بیوقوف کون ہوتا ہے؟ جو کہ صرف رائٹ ناؤ، آج کے دن کے بارے میں سوچتا ہے کہ اچھا آج میں اچھا سا کھا لوں، آج میں اچھا سا پہن لوں، آج میں جو ہے یہ چیز انجوائے کر لوں، یہ کر لوں، ڈزنٹ میٹر کل میرے پاس کچھ ہو کھانے کے لیے کہ نہ ہو۔ ایسے شخص یعنی جو صرف پریزنٹ ہی میں اپنا سب کچھ اڑا دے اور آنے والے دن کی فکر نہ رکھے، تو ہمارے نزدیک وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ بیوقوف ترین ہوتا ہے، فلش ترین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی بیسیکلی ہم دنیا میں بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یعنی ایک عام سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جو انسان اپنے آنے والے وقت کی پرواہ نہیں کرتا تو ہمارے نزدیک وہ شخص بیوقوف ہوتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ اور جو آنے والے وقت کی فکر رکھتا ہو، پرواہ کرتا ہو، اور اس کے لیے اکارڈنگلی پلان کرتا ہو، کچھ کام کرتا ہو، تو وہ عقل مند ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی دنیا جو کہ ٹیمپریری ہے، جس کا نفع نقصان سب کچھ عارضی ہے، اس کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں جو عقل مندی کا اور بیوقوفی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کی فکر کرنے والا انسان ہمارے نزدیک عقل مند ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو موسٹ وائز ہے وہ دنیا سے بھی آگے بڑھ کر اس کی نظر ہے، وہ اس سے بھی زیادہ آگے کی سوچتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی بھی وہ پری پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے بھی وہ سیونگز رکھتا ہے کہ اچھا آگے وہ جائے گا تو کسی بھی طرح کی اس کو مشکل نہ آئے۔ تو سبحان اللہ، یعنی بیسیکلی ہمارے یعنی دین میں جو عقل مندی کا معیار کیا ہے کہ وہ شخص جو کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اور یعنی موت کے بعد جو کچھ اس کو پیش آنے والا معاملہ ہے اس کی وہ تیاری کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے کہ حسن البصری جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے یعنی اتنے عبادت گزار، پرہیز گزار اور اتنے متقی جو ہیں وہ کیسے بن گئے، یعنی اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 4 چیزوں کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا، بہت اچھے سے سمجھ لیا، ان 4 چیزوں کی حقیقت کو میں نے جان لیا، جس کی وجہ سے یعنی جو کچھ تم مجھے آج دیکھتے ہو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو جو کچھ بھی ہے وہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے، کہ ان 4 چیزوں کو میں نے اچھے سے سمجھ لیا۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بہت امپورٹنٹ، کہ پہلا کیا ہے کہ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ میرا رزق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میرا رزق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس سے کیا ہوا؟ یعنی اس انڈرسٹینڈنگ سے فرق کیا پڑا کہ میرے دل میں قناعت آ گئی، کنٹینٹمنٹ آ گئی، اطمینان آ گیا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ دل میں قناعت کا ہونا، قناعت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے جتنا عطا کر رکھا ہے اس میں انسان جو ہے نا مطمئن ہو۔ اور یہ قناعت اور اطمینان کا دل میں آ جانا بیسیکلی انسان کو یعنی کیا فائدہ دیتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پھر بیسیکلی اس میں جیلسی نہیں آتی، وہ دوسروں کی طرف جب دوسروں کے پاس زیادہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں قطن بھی حسد نہیں آتا۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ حسد بیسیکلی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ تو حسد جیسی ایک بری بیماری سے انسان بچ جاتا ہے اگر انسان میں قناعت آ جائے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کے بارے میں یعنی اس کے دل میں اس طرح کے خیال نہیں آتے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اچھا یہ اس کے پاس کیوں آ گئی، اس سے چھن جائے یا میرے پاس آ جائے، مجھے ملنی چاہیے تھی اسے کیوں مل گئی۔ اس قسم کی تمام جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، یعنی دوسروں کے پاس کچھ بھی دنیا کا مل جائے
اس کے ذہن میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہیں آئے گی. دنیا کے پاس بے شمار دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دل میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ نہیں آئے گی. اور پھر اس کے علاوہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی وہ شکوے شکایتیں نہیں کرے گا، کبھی شکایت نہیں کرے گا، کبھی اس کے فیصلوں پہ کرٹیسائز نہیں کرے گا کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے تھا، اتنا ہونا چاہیے تھا، اس ٹائم پہ ملنا چاہیے تھا، یہ ملنا چاہیے تھا، وہ ملنا چاہیے تھا. اس قسم کے کوئی کرٹیسزم اور کوئی شکایتیں جو ہے نا اس کی زبان پہ نہیں آئیں گی. اور بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی دل میں قناعت کا آ جانا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اس پہ وہ صابر اور شاکر ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان حرام ذریعوں سے دنیا سمیٹنے سے بھی بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں میں انوالو کرنے سے بھی بچ جاتا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، یہ ہرس ہی ہوتی ہے نا، جب انسان کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا، قناعت نہیں ہوتی، اس کی بجائے ہرس اور لالچ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حلال ذریعے سے اسے لگتا ہے کہ یہ تو پورا نہیں پڑ رہا، تو وہ حلال کو چھوڑ کر جو ہے وہ غلط جو ذرائع ہیں ان کو اپناتا ہے. اور پھر کیا ہے، دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ کوئی دوسرا میرے حصے کی نیکی اور عبادت نہیں کر سکتا. یعنی انہوں نے اس بات کو بہت اچھے سے جان لیا کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے میرے حصے کی نیکی اور عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے خود کرنا شروع کر دی. تو سبحان اللہ، یعنی ہے کیا کہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ اچھا یعنی کوئی بھی کام ہے گھر میں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں نے نہ کیا تو میرے ہسبینڈ کر لیں گے، میں نے نہ کیا تو اچھا یہ میرا بچہ یہ والا کر لے گا، تو آپ اس کے معاملے میں تھوڑے بے فکرے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو اس کی فکر نہیں رہتی، جس کام کو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا، اس کام کی آپ کو فکر نہیں رہتی. لیکن ایک ایسا کام جو کہ آپ کو پتا ہے اگر میں نے چھوڑ دیا، اگر میں نے اسکپ کر دیا، نہ کیا، تو پھر کیا ہے، وہ رہ جائے گا. تو یقین کریں ایسے کام کی انسان کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، سب سے زیادہ ٹینشن اسی کام کی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے علاوہ اس کو کسی نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کیا تو یہ کام پیچھے رہ جائے گا، پھر یہ ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے پھر ہم بہت الرٹ بھی ہوتے ہیں، بہت چست بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، کوئی بہانہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی چیز ہمارے آڑے نہیں آتی اس کام کو کرنے کے لیے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس کو کرنے والے ہم اکیلے ہیں، میں خود ہوں، میں نے نہ کیا تو میرا یہ کام رہ جائے گا. تو سبحان اللہ، یہ بات انہوں نے اپنی عبادت اور نیکیوں کے بارے میں اس چیز کو سمجھ لیا کہ اگر میں نے یعنی میرے حصے کا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، تو اس لیے یعنی اگر میں نے نہ کیا تو میری نیکیاں میری عبادتیں میرے حصے کی کوئی اور نہیں کرے گا، یہ مجھے ہی کرنا ہے، میں نے نہ کی تو یہ رہ جائیں گی. تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ فکر اور ذمہ داری آئی کہ یہ کام مجھے ہی کرنے ہیں. تو سبحان اللہ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیے، نیکیاں اور عبادات جو ہیں وہ کرنی شروع کر دی. کیونکہ کیا تھا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا، اور جب دوسرا نہیں کرے گا تو یہ چیز انسان کے اندر فکر اور رسپانسبلٹی کو لے آتی ہے. اور پھر کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ، کوئی چیز انسان کے آڑے نہیں آتی، انسان اس کام کو کر کے چھوڑتا ہے جب اسے پتا ہے کہ یہ میں نے ہی کرنا ہے. اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آئی. یعنی انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے، چاہے میں کسی تنہائی میں کسی گوشے میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو کہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہی ہے. کوئی دنیا کی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کہ میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو. تو اس لیے مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آئی، یعنی میں نے گناہ کو چھوڑ دیا کہ میرا رب تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو ہاؤ کم کہ میں گناہ کر لوں اور مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ دیکھنے کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے اٹ مینس کہ وہ مجھے میرے گناہ پر پکڑ سکتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میرا گناہ اس سے چھپ نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی پکڑ سے پھر بچ نہیں سکتا، وہ مجھے میرے گناہ پر پکڑ سکتا ہے اور اس پر مجھے سزا دے سکتا ہے. تو یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جب انسان میں آ جائے کہ میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو یہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. اور پھر کیا ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا، دیکھیں کوئی بھی جو غلط کام ہوتا ہے، یقین کریں
کہ اگر ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہو تو ہم میک شور کریں گے کہ وہ شخص یعنی ہمارے آس پاس نہ ہو، کسی طرح اس تک بھنک نہ پڑ جائے، کہیں اس کے کان میں، یعنی ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ، اور ہم میک شور کرتے ہیں کہ ہم کہیں ایکسپوز نہ ہو جائے، تو ہم وہ سارے میئرز لیتے ہوئے اس غلط کام کو کرتے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ پتا ہو، اگر سامنے ہی آپ کے وہ شخص بیٹھا ہے، تو آپ فار شیور اس کی برائی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ تو ابھی مجھے جو ہے چار سنا دے گا کہ میں نے اس کے اگینسٹ کوئی بات کی، یا اس کا کوئی عیب میں نے بیان کیا۔ تو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق ہونی چاہیے، کہ میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ٹول ہے جو کہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو کہ ہمارے آج کے لیسن سے موسٹ ریلیونٹ ہے، ان کی چوتھی انڈرسٹینڈنگ، انہوں نے کیا کہا کہ موت میری منتظر ہے۔ اس بات کو انہوں نے بہت اچھے سے جان لیا کہ موت سے فرار نہیں ہے، موت سے فرار نہیں ہے، موت جو ہے میری منتظر ہے، اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ مجھے دبوچ سکتی ہے۔ تو تھا کیا کہ یہ فیکٹ ہے، ریالٹی ہے، اس سے میں یعنی اس کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کر سکتا کہ جو کہ بلی کو دیکھتا ہے سامنے، اور بجائے یہ کہ وہ اڑے، اپنی جگہ بدلے، یا اپنے ڈیفenس میں کچھ کرنے کی بجائے اپنی آنکھیں بند کر لے، اور یہ سمجھے آنکھیں بند کر کے کہ اچھا بلی سامنے تو ہے لیکن اسے نظر نہیں آ رہی، تو وہ سمجھے کہ اچھا بلی موجود ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی موت میری منتظر ہے، تو آنکھیں بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنی آنکھیں بند کرنے سے، یعنی موت کو بھلانے سے، موت کو میں یاد نہ کروں، موت کا میں ذکر نہ کروں، اور موت کو میں بھول جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ موت مجھ سے دور چلی جائے گی۔ نہیں، موت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ میری منتظر ہے، میرے بھلا دینے سے وہ نہیں بھولنے لگی۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ میں اس کی تیاری کر لوں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ موت میری منتظر ہے، میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی، یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے میں بچ نہیں سکتا، مجھے ہر حال میں جانا ہی ہے، تو اٹس بیٹر کہ میں وتھ پریپریشن جاؤں۔ یعنی اس لیے ایسے نہیں کہ بغیر ہاتھ جو ہے اپنے رب کے خالی ہاتھ جو اپنے رب کے سامنے چلا جاؤں، بلکہ کیا بہتر ہے کہ میں تیاری کے ساتھ جاؤں۔ تو بڑے ہی یعنی چار ان کی بڑی زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرا رزق مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو میرے دل میں قناعت آ گئی، کوئی دوسرا میرے حصے کی نیکی اور عبادت کر نہیں سکتا، تو یہ فکر مجھ میں آ گئی، میں نے خود کرنا شروع کر دیا۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آئی، یعنی میں پکڑ سے بچ نہیں سکتا، موت میری منتظر ہے، تو میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ تو بہترین لیسنز ہیں، اور یہ ایسی انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ سچ مچ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی میں ان باتوں کو انسان صحیح طور پر سمجھ کر اپنے اندر اگر جذب کر لے، تو یہ چیزیں انسان کی دنیا، یعنی دنیا میں اس کو ایسا بنا سکتی ہیں کہ اس کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے کس اس میں آ رہی ہے کہ ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، یہ عقل مند لوگوں کے لیے ان باتوں میں کیا ہے، نصیحت ہے، یعنی یہ زندگی کی وہ حقیقتیں ہیں کہ اگر انسان پر ان سے یعنی آشنا ہو جائے، شناسا ہو جائے، تو وہی اصل معنوں میں وہ کیا ہے، عقل مند ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ افمن، کیا بھلا وہ شخص کے شرح، کھول دیا اللہ، اللہ نے صدرہ، اس کا سینہ، للاسلامی، اسلام کے لیے، کہ بھلا وہ شخص کے جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہوا، پس وہ، علی نور، نور پر ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فویل، پس افسوس ہے، للقاسیاتی، ان کے لیے کہ سخت ہیں، قلوبہم، دل جن کے، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ یعنی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو کہ یعنی کیا ہے کہ سخت دل ہے، کافر ہے، اور ان کے لیے افسوس ہے کہ جن کے دل جو ہیں خدا کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ کیا ہیں، سری گمراہی میں، کھلم کھلا گمراہی میں۔ تو بیسیکلی یعنی ہے کیا کہ ایکچولی یہ ایک طرح سے سوال ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ،
کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی روشنی پر ہے، تو ایسا شخص کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ کنجسٹڈ ہے، بند ہے، سخت ہے، مردہ ہے اور وہ اندھیروں میں ہے؟ برابر نہیں ہو سکتا۔ جو بیسیکلی ایک سوال ہے یہاں پر، جس کا کہ یہاں پر جواب نہیں دیا گیا، لیکن یہ جواب کیا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ آبویسلی ایک انسان روشنی میں ہے اور ایک اندھیرے میں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں جو ہے نا شرح کا لفظ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ تو شرح جو ہے نا، کھولنے سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پکڑ کر یوں اوپن کرتے ہیں، تو اوپن میں ایک تو ہوتا ہے کہ جسٹ ویسے ہی وہ کھل جائے گی، ایک ہوتا ہے کہ اس میں ایکسپینشن کا ہونا، اس میں وسعت کا آنا، کہ وہ بڑھتی جائے، کھلتی جائے، یعنی اس طرح سے کہ وہ ایکسپینڈ ہو جائے، اس طرح سے کھلنا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل، جیسے اگر ایک موٹا سا گوشت کا پیس ہو، تو آپ اس کو ویسے اگر دو حصوں میں کاٹ دیں گے تو وہ پھر بھی اوپن ہو گیا ہے نا، کٹ گیا، اوپن ہو گیا، دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اس گوشت کو اس طرح سے کاٹیں، یعنی سلٹس لگا لگا کے کاٹنا۔ سلٹس لگا کے کاٹنا کیسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایک سائڈ سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یعنی گوشت کا پیس رکھا، موٹا سا گوشت کا پیس اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ نے اس کو نیچے سے کاٹنا شروع کیا، اور اس طرح سے کاٹا کہ جب اینڈ پہ پہنچنے لگے جہاں سے وہ جڑا ہوا ہے، تو وہاں سے 2 انچ آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اب کیا ہوا کہ ایک آپ کے پاس پتلی سی لیئر آ گئی ہے نا، جہاں سے آپ نے کاٹنا شروع کیا، اور دوسری لیئر کیا ہے، سٹل موٹی ہے۔ اب پھر آپ اس میں سے اگین جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا 2 انچ اوپر اٹھا کر پھر اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ کے پاس ایک سیکنڈ پتلی لیئر آ گئی جو کہ کنیکٹڈ ہے پہلی والی پتلی لیئر کے ساتھ۔ تو اس طرح کرتے 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 آپ اس کو یوں ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسان کے جو ہے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اور یہ ایکسپینشن جو ہے، یعنی سینے کا کھل جانا، کیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ قبولیت کی طرف آ جاتا ہے، انکساری کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو اسلام کی حقیقت ہے، اس کی جو سچائی ہے، اس کا یقین جو ہے نا اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا یعنی شرح صدر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ کس طرح سے کہ اسلام کی جو سچائی ہے اس کا یقین اس کے دل میں جو ہے نا پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ، اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ساتھ شرح صدر کا ہونا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی احکامات ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، جو بھی ہمیں عمل کرنے کے لیے کہے ہیں، تو اس کے لیے انسان یعنی بہت جگہ ہوتی ہے، ان تمام احکامات کی قبولیت کے لیے دل میں جو ہے نا بہت جگہ بن چکی ہوتی ہے۔ یعنی یاد رکھیں کہ کس طرح سے سینہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپینڈ کر رکھا ہے، اس کو کھول رکھا ہے، اس کو وسیع کر دیا ہے کہ جتنے بھی احکامات آتے جائیں، جتنے بھی مشکل احکامات آتے جائیں اور کرنے بہت مشکل لگیں، لیکن سینہ جو ہے نا وہ بہت کھلا ہے، اس میں تمام احکامات کی گنجائش ہے، تمام احکامات کو وہ بخوشی جو ہے اپنے دل میں اتاری جا رہا ہے، سمیٹی جا رہا ہے۔ کسی بھی حکم کے لیے اس کے دل میں کوئی تنگی نہیں آتی، کیونکہ اس کا سینہ کیا ہے، کھل چکا ہے اسلام کے لیے۔ کسی بھی حکم کو سن کر جو ہے نا اس کے دل میں کوئی تنگی نہیں آتی، اور کوئی جسے کہہ لیں کہ آبجیکشن نہیں آتا، کوئی کرٹیسزم نہیں آتا کہ اچھا یہ ایسے کیوں، ویسے ہونا چاہیے تھا۔ ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے سم ٹائمز مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی اچھا کیوں بھائی مرد کو 4 عورتوں کی، 4 بیویوں کی اجازت کیوں ہے؟ اچھا عورت کو مرد کی نسبت آدھا حصہ جائیداد میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں جو ہے نا ان کو، یعنی ان کا دل جو ہے نا وہ چونکہ تنگ ہوتا ہے، کنجسٹڈ ہوتا ہے، کھلا نہیں ہوتا، اسلام کی جو حقانیت ہے، اس کی سچائی جو ہے اس پر ان کا یقین نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر جو ہے نا ان کے دل سے جسٹ ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں بنتی۔ تو وہ ہے کیا
کہ بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں کہ شرع صدر کا ہو جانا یا شرع اسلام کا ہو جانا، تو یہ چیز انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے، اور کچھ بھی پھر اسے مشکل نہیں لگتا، اس کے دل میں تنگی نہیں آتی، اور خاص طور پر کیا ہے کہ وہ احکامات کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی سمجھ جو ہے نا اسے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ جو چیزیں ہمیں بظاہر اسلام کی، جن کو لوگ ایون کے مسلمان ہی بہت ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے کرٹیسائز ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا سینہ ابھی تنگ ہوتا ہے، ان کی جو سمجھ ہے نا احکامات کی وہ نہیں ہوتی ان میں۔ اور جیسے ہی آپ ان احکامات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی گہرائی میں جانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے سبحان اللہ، وہی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بہترین نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کیا ہے کہ پھر جب یعنی کوئی ایسا کام ہو جس میں آپ کو لگے کہ یہ تو آپ ہی کی بھلائی کے لیے، آپ ہی کی اچھائی کے لیے ہے، تو سبحان اللہ پھر وہ کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی اس میں بھی دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، تو مشکل بھی آئے، نیند بھی چھوڑنی پڑے، کچھ پیسہ بھی لگانا پڑے، لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد ہمیں کچھ نفع ملنے والا ہے، کچھ بھلائی ملنے والی ہے، تو وہ چیزیں پھر ہمیں مشکل نہیں لگتی، ہم ان کو کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ جب اسلام کی سچائی کا یقین انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا سینہ کھل جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکم اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، بلکہ ہر چیز کو بہت ہی خوشی کے ساتھ وہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ان تمام چیزوں میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اس کی اپنی ہی ذات کا فائدہ ہے۔ اور یہاں پر پھر یعنی دوسری چیز کیا کہے گی کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ وہ اپنے رب کی طرف سے وہ نور پر ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ یعنی بیسیکلی بصیرت اس کو مل جاتی ہے، ایسی یعنی بصیرت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اور ہدایت کی روشنی اس کو مل جاتی ہے، علم کی روشنی اس کو مل جاتی ہے۔ یعنی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو علم اور ہدایت کی روشنی، اس کو بصیرت بھی عطا کر دی جاتی ہے کہ جس میں کہ وہ اس دنیا ہی میں وہ اس نور کے ساتھ جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے۔ جیسے کہ یعنی ہمیں اس سے پہلے بھی ہم نے جیسے سورہ انعام میں بھی پڑھا تھا نا کہ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ یعنی وہ شخص جو کہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی اس کا سینہ جو ہے کھول دیا، اور اس کے لیے ایسی روشنی کر دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کما مثلہ، اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہو سکتی ہے، یعنی اس جیسے ہو سکتا ہے کہ جو کہ کہاں پر ہے، فی الظلمات، اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور اس میں سے کہیں کبھی بھی وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ایک شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور نور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا، اور دوسرا شخص جس کا کہ سینہ تنگ ہے اور سخت ہو چکا ہے اس کا دل، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ اور ایسے لوگ جو کہ یعنی جن کا دل جو ہے وہ ابھی مردہ ہے اور دل تنگ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، کہ ایسے لوگوں کے لیے یعنی کیا ہے کہ افسوس ہے کہ جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے بھی جو ہے وہ نرم نہیں پڑتے۔ یعنی سبحان اللہ، ہے تو کیا کہ یعنی بیسیکلی جب انسان قرآن کو سنتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس قرآن سے اس کا دل جو ہے نا وہ موو کرنا چاہیے، دل پر جو ہے نا قرآن کو اثر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان اپنے رب کا کلام سنتا ہے، اس کی نصیحتوں کو سنتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کی ہدایت اس کے سامنے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اپنی روش کو، اپنی ضد کو، اپنے برے رویے کو، اپنی غلط چیزوں کو، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امیجن کہ ایک شخص جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اسے اللہ کی باتیں بتائی جائیں، اور سٹل اس کا دل سخت رہے، سٹل اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو۔ یعنی کیا ہے کہ اب اس میں یعنی لیسن کیا ہے کہ جب انسان اپنے رب کی باتیں سنے تو اس کے رویے میں تبدیلی ضرور آنی چاہیے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غلط رویے، وہ غلط چیزیں، وہ غلط باتیں جن پہ انسان پہلے سے تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کانوں میں اپنا ذکر اتارا، یعنی اس کے کانوں تک پہنچائی اپنی بات، اور پھر بھی وہ وہی پرانی روش، وہی پرانی باتیں، وہی پرانا رویہ، وہی پرانا طرز زندگی، اسی چیز کو وہ کنٹینیو رکھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اللہ کا ذکر تو ایسی چیز ہے کہ یہ پتھر پہ بھی پڑے تو پتھر بھی پھٹ جائے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ موو کرتا ہے، یہ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اگر ایک انسان جو ہے یعنی اتنا سخت دل ہے، پتھروں سے بھی بڑھ کر اس کا دل سخت ہو گیا کہ اس کے سامنے اس کے رب کی، اس کے اللہ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے مالک کی بات اس کو بتائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فویلن، کہ افسوس ہے۔ یعنی افسوس کے علاوہ پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے افسوس ہی ہے، اور افسوس سے مراد کیا ہے کہ انہیں تباہی ہے، ہلاکت ہے، کہ اگر انسان جو ہے اپنے فائدے ہی کی بات کو اگر سن نہ سکے اور اپنا نہ سکے، قبول نہ کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے آپ افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے غلط کاموں میں انوالو ہو، غلط چیزیں کر رہا ہو، اور ماں باپ اس کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ بچہ جو ہے ٹس سے مس نہ ہو، نصیحت نہ پکڑے، اور باز نہ آئے، تو پھر ایسے بچے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ افسوس۔ یعنی افسوس ہے کہ اس کو بتایا بھی گیا، اس کے باوجود بھی اس نے صحیح بات کو نہیں لیا، اور اس افسوس کا مطلب کیا ہے کہ ایونچولی یہ تباہی سے دوچار ہونے والا ہے، ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب تو ایسی ہے کہ جب انسان کے سامنے آتی ہے، اور اگر انسان جو ہے اپنے دل کو یعنی قبولیت کی طرف لے کر آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان قبول کرنے کے اس میں ہو، یعنی اس میں ہو کہ جب اس پر یہ چیزیں آئیں تو اپنے دل کو تنگ نہ ہونے دے، اور جب وہ یعنی چیزیں آئیں تو ان کو اپنے دل کے اندر انٹر ہونے دے۔ تو یہاں سخت دل کیا ہے کہ اپنے دل کو بند کر کے بیٹھے ہیں، چیزوں کو انٹر نہیں ہونے دے رہے، اس نور کو، اس روشنی کو اپنے دل کے اندر آنے نہیں دے رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولئک فی ضلال مبین، ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے نزلہ، نازل کی، احسن، بہت اچھی، الحدیثی، باتیں یعنی قرآن، کتابن، کتاب میں، متشابہن، باہم ملتی جلتی، مثانیہ، دہرائی جانے والی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی کتاب، احسن الحدیث کی بات ہے کہ سب سے نہایت اچھی باتیں جو ہیں اپنی کتاب میں نازل کی، اور جس کی آیات کیا ہیں؟ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جانے والی ہیں۔ آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی جانے والی سے کیا مراد ہے کہ جیسے کہ یعنی متشابہن جو ہے یعنی ملتی جلتی، ریزیمبلنس ہے، اور ریزیمبلنس اب ہم قرآن میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہے کہ ایک حصہ دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اور ملتا جلتے سے مراد یہ کہ یعنی ویسے بھی ملتا جلتا ہے، اور اس سے یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ سملیرٹی بھی ہے اور کنسسٹنسی بھی ہے، آپ کو تضاد نہیں نظر آئے گا۔ یعنی بیسیکلی اس کے الفاظ میں دیکھیں تو ہمیں سملیرٹی نظر آتی ہے، آیات میں دیکھیں تو سملیرٹی نظر آتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آیات آپ کو ایک جگہ نظر آئیں گی، ایک آیت، اور اسی سے ملتی جلتی تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یعنی الفاظ کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ دوسری جگہ بھی وہی آیت آپ کو نظر آئے گی۔ اور اسی طرح جیسے جو آیات کا مفہوم ہوتا ہے یا جو تھیم ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ ملتا جلتا ہوتا ہے، اور اسی طرح میننگز جو ہیں وہ بھی سیم، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ سملیرٹی بھی ہے اور کنسسٹنسی بھی ہے۔ اور یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا یعنی آپ کو ایک جگہ قرآن میں کچھ بات نظر آ جائے اور دوسری جگہ جو ہے اس سے بالکل کوئی ٹوٹلی اپوزٹ یعنی بات نظر آئے، تضاد نہیں نظر آئے گا۔ جو ایک نظریہ ہے یا جو ایک تھاٹ ہے جو ایک جگہ پر بیان ہے تو دوسری جگہ پر بھی ویسی ہی ہوگی، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ زمین آسمان کے فرق کے
حساب سے جو ہے باتیں ہوں قرآن میں، نہیں، جو بات ایک جگہ پہ ہے جس طرح سے ہے ویسی ہی دوسری جگہ پہ آپ کو نظر آئے گی، کنسسٹنسی بھی ہے اور سملیرٹی بھی ہے۔ اور دوسری اس کتاب کی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے؟ مسانیہ، دہرائی جانے والی۔ مسانیہ میں بھی جیسے اس میں بھی ریپیٹیشن آ جاتی ہے کہ تکرار ہے، جیسے کہ مثنا سے مثنا کا اس کا سنگولر ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، اور تکرار بھی جیسے دیکھیں کہ اگر ہم وہ پڑھتے ہیں سورہ رحمان پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ آیت دیکھیں کس طرح سے بار بار ریپیٹ ہوتی ہے نا، آیات میں تکرار ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے آئی تھنک سورہ جو 29 کی لاسٹ سورہ ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، تو اس میں بھی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ آیت جو ہے بار بار اس میں ریپیٹ ہوتی ہے، یعنی کچھ آیات آتی ہیں اس کے بعد پھر سے اس آیت کی ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی بھی جو ہے ریپیٹیشن ہوتی ہے، کچھ آیات بیچ میں آئیں گی اس کے بعد پھر یہ آیت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ جس میں آیات جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے جو سابقہ اقوام ہیں ان کے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، اور اسی طرح جو شرک کا رد کرنے کے لیے جو دلائل ہیں، اور اسی طرح توحید کے دلائل ہیں، تو وہ یعنی آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اور ہے کیا کہ یعنی آپ کو اس میں کیا چیز نظر آئے گی کہ تکرار اور ریپیٹیشن تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ تائید بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو آیات ہیں وہ ایک دوسرے کے کانٹراڈکٹ نہیں ہیں، یعنی ایک جگہ ایک جو بات ہے تو دوسری جگہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کو بات نظر آئے گی تو وہ آیت جو ہے نا وہ اس کی اپوزیشن کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اس کو اپوز کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، بلکہ سپورٹیو ہوئے گی۔ ایک جگہ ایک بات ہے تو دوسری جگہ اگر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کی تکرار ہو رہی ہے، تو دونوں میں آپ کو تضاد نہیں نظر آئے گا، بلکہ جو بات ایک جگہ پر ہے اسی بات کی حمایت آپ کو دوسری جگہ پر دوسری آیت کرتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی ایک دوسرے کی تائید میں ہوں گی، سپورٹیو ہوں گی آیات ایک دوسرے کے لیے، ان میں کوئی کانٹرڈکشن اپوزیشن نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یعنی مسانیہ میں یہ میننگ بھی آ جاتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پیئرز میں ہیں، اپوزٹ پیئرز میں آپ کو نظر آتی ہیں قرآن میں، جیسے کہ اگر ایک آیت میں جنت کا ذکر ہے تو اس سے آگے آپ کو جہنم کا ذکر نظر آئے گا، ایک آیت میں اگر مومنوں کا ذکر ہے تو دوسری جگہ میں کافروں کا ذکر نظر آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے یعنی چیزیں پیئرز میں کیسے ہیں، جیسے رات کا ذکر ہے تو دن کا بھی ساتھ نظر آ جائے گا۔ اسی طرح جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے صفت جو ہے شدید العذاب یا ذو انتقام نظر آئے گی، تو وہیں پر آپ کو یعنی قہار کے ساتھ ساتھ آپ کو غفور اور رحیم بھی نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے یعنی کیا ہے کہ اپوزٹس میں بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور تیسرا جو ہے مثانیہ، یعنی ریپیٹڈ، دہرائی جانے والی آیات ہیں یہ۔ تو دہرائی جانے والی آیات کس طرح سے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یعنی یہ کتاب کیا ہے، مسانیہ، دہرائی جانے والی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتاب ہمیں ایک یا دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی کہ اچھا ہم نے 5 دفعہ پڑھ لیا قرآن کو اب بس، نہیں، بلکہ یہ کتاب کیسی ہے کہ مسانیہ، ریپیٹڈ، دہرائی جانے والی، یعنی آپ نے اس کتاب کو کب تک پڑھنا ہے، کب تک دہرانا ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے۔ ایسے نہیں ہمیں کہا گیا، یعنی یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو 2 بار پڑھنا کافی ہے، اس کو 4 بار پڑھنا کافی ہے اپنی زندگی میں، اس کو 5 بار پڑھنا کافی ہو جائے گا زندگی میں، نہیں، بلکہ ہے کیا کہ ریپیٹڈ، یعنی جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے، آپ اس کتاب کو دہراتے جائیں گے۔ یہ سفر جو ہے نا اس کتاب کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ اس کی کب اینڈ ہے، جب ہماری زندگی اینڈ ہوگی۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہمیں آج یہ لیسن مل رہا ہے، اور سبحان اللہ
یعنی ہے کیا کہ قرآن کے بارے میں یوزلی ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہوں یا ہم اپنے بچوں سے بھی دیکھ لیں کہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی جب ہم بچوں کو بھی یعنی قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں، قرآن پڑھنے کی، سب سے پہلے تو اس کا پڑھنا ہی ہوتا ہے نا، ناظرہ ہوتا ہے کہ اس کی ریڈنگ کی جائے، تو وہ بھی کراتے ہوئے ہمیں یعنی ہم بچوں کے ساتھ ان کے ذہن میں کیا ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پڑھ لو، قرآن کمپلیٹ کر لو، ایک بار کمپلیٹ کر لو۔ تو یہ کمپلیٹ کرنا جو ہے نا بیسیکلی یعنی ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا ایک بار پڑھ لیا، دیٹس انف، اس کے بعد یعنی بس ہم اس کو یعنی ہمارا یعنی مقصد کیا ہے، قرآن کو مکمل کرنا، جب ہم نے مکمل کر لیا ونس یا ٹوائس، اس کے بعد دیٹس اٹ، اس کے بعد ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو ہونا کیا چاہیے، یعنی یہ چیز کیا ہے، ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہے کہ اٹ ول نیور اینڈ، کہ آپ کا ایک بار ختم ہو گیا آپ پھر سے اس کی دہرائی کریں گے، ایک بار ڈن کر لیا پھر سے اس کی دہرائی کریں گے، یعنی یہ چیز کیا ہے، آن گوئنگ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یعنی یہ صرف پڑھنے کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنے کے معاملے میں بھی ہے، کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہم نے ایک بار قرآن کو سمجھ لیا اس کا مطلب ہے کہ بس یہ کافی ہو گیا۔ یقین کریں جب بھی آپ اس قرآن کو پھر سے اٹھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ میں پہلی دفعہ ہی سمجھ رہا ہوں اس کو، یہ ایسی کتاب ہے، یہ دہرائی جانے والی کتاب ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں سے کہ یہ چیز بھی ہمیں جو کہ اکثر یعنی میں نے نوٹس کی ہے کہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ بچے ہمارے ایک بار قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، دو بار پڑھ لیتے ہیں، بچپن کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دیٹس اٹ، پھر اس کے بعد یعنی بس اس کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کبھی کوئی موقع ہوگا کوئی خاص کچھ ہوگا تو پڑھ لیا، ادروائز اس کو ہم نے رکھ دیا۔ تو یہاں سے ہمیں لیسن کیا مل رہا ہے کہ یہ رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ڈن کرنے والی نہیں ہے، یہ ہر روز کی کتاب ہے، یہ ہر وقت کی کتاب ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ہم نے انف کر لیا اب بس اب اس کی بریک ہے، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ ریپیٹڈ، یہ بار بار اس میں تکرار ہے، اس کو بار 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 ہم نے اس کو کرنا ہے، جب ہم کہیں پر اینڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد اگین نئے سرے سے اس کو کریں گے۔ اور یہ بھی چیزیں دیکھیں کہ یعنی خود آپ اس چیز کو بھی اپنے اپنے بچوں میں ضرور دیکھیے گا کہ ہمارے بچوں نے لاسٹ ٹائم کب قرآن پڑھا تھا، کب انہوں نے، اور خاص طور پر وہ بچے جو کہ کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، یعنی ان کو نہیں لگتا کہ اچھا یہ قرآن ایسا ہے کہ جس کو کہ دہرایا جائے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے پڑھ تو لیا اب ہم کیا کریں، یعنی ایک دفعہ پڑھ لیا بس یہ کافی ہو گیا، نہیں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہر روز یعنی قرآن کی یعنی یہ ایک منیمم لیول ہے کہ اس کی ریسائٹیشن جو ہے نا ایوری ڈے ہونی چاہیے، ایوری ڈے۔ آج کر لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا اب 5 دن نہیں کرنی، مہینہ نہیں کرنی، آج کر لی ہے تو اب کل بھی کرنی ہے، کل کی ہے تو اس سے آگے بھی کرنی ہے، یعنی ہر روز کی ریسائٹیشن ہونی چاہیے، ہر روز کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ اکثر قرآن جو ہے وہ صحیح طور پر پڑھنا لوگ نہیں جانتے، اور اس کی ریزن بھی کیا ہوتی ہے کہ بچپن میں قرآن پڑھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ آمین ہو گئی ہماری قرآن کی، اس کے بعد بند، ایک عرصہ بیچ میں گزر جاتا ہے کہ جب لوگ قرآن نہیں اٹھاتے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اٹھاؤ تو قرآن جو ہے وہ بھولا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ ظاہرہ بڑے ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد شرم بھی آتی ہے کہ اب ہم جو ہے اس عمر میں جا کر قرآن سیکھیں، قرآن سیکھتے ہوئے شرم آئے گی، کسی کو بتاتے ہوئے شرم آئے گی کہ ہمیں قرآن صحیح سے نہیں پڑھنا آتا، کسی کے سامنے ہم پڑھ نہیں پائیں گے، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اسی یعنی جیسا بھی غلط سلط جو بھی آتا ہے بس اس کو ویسے ہی پڑھتا ہے اگر وہ پڑھنے کی طرف آ جائے تو بیسیکلی یعنی اب یہ چیز بھی ہمیں سبحان اللہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کی خاص یعنی ایک جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ تعلق ہے رمضان کا قرآن کے ساتھ، ہوتا ہے نا کہ جیسے لوگ بھی جو ہے یعنی کیوں ہوتا ہے کہ اچھا دورہ قرآن کیا جائے، قرآن کمپلیٹ کیا جائے، ایک بار قرآن کو کمپلیٹ اس میں سے گو تھرو ہوا جائے، اور سم ٹائمز جو ہے لوگ اسپیشل یعنی رکھتے ہیں کہ اچھا رمضان میں ہم قرآن کا کچھ حصہ میمورائز کر لیں، اور یا کچھ حصہ کچھ صورتوں کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں، اس کے میننگز کو ہم دیکھ لیں، اس کی تفسیر کو ہم دیکھ لیں، یعنی خاص جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ قرآن کے جسے کہہ لیں کہ اراؤنڈ ریوالو کر رہی ہوتی ہیں، قرآن کے گردا گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، قرآن سے ریلیٹڈ جو ہے لوگوں کے ڈفرینٹ گولز سیٹ ہوتے ہیں کہ اچھا
इस रमजान में मैंने कुरान के साथ ये करना है, इतना कुरान करना है, इस तरह से करना है। तो क्या है कि अब इसमें हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा रिमाइंडर मिला है कि खुद अपने आप को भी चेक करें, अपने बच्चों को भी चेक करें जो कि बड़े हो चुके हैं, जिनको अरसा हो गया कुरान को पढ़े हुए, उसके बाद वो कुरान को फ्रीक्वेंट नहीं खोल रहे। तो डेफिनेटली क्या है कि कुरान वैसा सही नहीं रहता। बचपन में जो सीखा हुआ कुरान है और उसके बाद अगर आपने छोड़ दिया है तो डेफिनेटली उसमें क्या है कि मिस्टेक्स होंगी। तो इनशाला खुद भी, और इसमें कोई शर्म और आर नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आर इंसान को तब होनी चाहिए कि जब उसमें बुराई और कमी है और उसे मालूम भी है और वो उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करता। ये बात आर का बाइस बनती है कि मेरे में कमी है, मुझे पता भी है, और मैं इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करती। और दूसरी तरफ ये कत्तन भी आर और शर्म वाली बात नहीं है कि मुझ में कमी थी, मुझे पता चली और मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। डजेंट मैटर कि किसको पता चल रहा है किसको नहीं पता चल रहा, ठीक है मुझ में कमी है और मैं क्या कर रही हूँ, उसकी इस्लाह की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें कत्तन भी जो है ना शर्मिंदगी वाली तो कोई बात बनती नहीं है, कत्तन भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं बनती। तो कभी भी अपनी किसी भी कमी को दूर करने के लिए अगर इंसान को कोशिश करनी पड़ती है ना, तो उस मामले में कभी भी इंसान को जो है ना शर्म को आड़े नहीं आने देना चाहिए कि वो शर्म की वजह से मैं अपनी कमी को पूरा ना करूं। सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपनी भी इंशाल्लाह अपने कुरान को भी हमने चेक करना है कि हम आया दुरुस्त पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। और ये खुद ही नहीं पता चलेगा, ये आप किसी को सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आप कुरान दुरुस्त पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। और इसी तरह अपने बच्चों के बारे में भी मेक श्योर करें कि आया उनको कुरान सही से पढ़ना आता है या नहीं आता। और यानी ये चीज़ भी, और ये देखें कि इंशाल्लाह यानी ये भी एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि जैसे बच्चे बचपन में वही नमाज सीखी होती है, नमाज में जो कुछ हमने पढ़ना है तो उसको भी जो है ना दोहराना चाहिए, उसको भी रिपीट करना चाहिए। क्योंकि मुंह में जब इंसान बड़े उससे पढ़ता रहता है ना, तो क्या होता है कि कभी अगर आपने चीज़ों को वो चीज़ें जो आप हमेशा जस्ट सरगोशियों में जस्ट मुंह में पढ़ते हैं और बहुत ही लाइट सा पढ़ते हैं, विस्पर सा ही करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम जो है ना वो चीजें थोड़ी गुडमुड हो जाती हैं, उनमें वो क्लैरिटी नहीं रहती, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चीजों को आउट लाउड पढ़ना चाहिए। यानी एक सूरत है ना, या फॉर एग्जाम्पल अत्तहियातु है, आपने हमेशा यानी उसको विस्पर करके पढ़ा है, तो जब आप खुद भी उसको जरा आउट लाउड यानी ऊंची आवाज में पढ़ के देखें तो आप खुद भी जो है ना यानी अगर आपने बहुत अरसे से कभी उसको आउट लाउड नहीं पढ़ा, ऊंची आवाज में नहीं पढ़ा, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आया मैं ये सही भी पढ़ रही हूँ कि नहीं सही पढ़ी। और कुछ जगह आपको ऐसी नजर आएंगी कि जहां पर के आपने यानी अ, जिसे कह लें कि ना जानते हुए टंग स्लिप में क्या है कि गलतियां ऐड हो चुकी हैं जो कि आपको पता नहीं चल रही, रियलाइज नहीं हो रही। लेकिन जब आप उसको ऊंचा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और आप देखेंगे कि अच्छा हाँ यहाँ पर तो ये था और मेरी जुबान जो है वो फिसलते फिसलते जो है गलत चीज पर आकर टिक चुकी है। तो इंशाल्लाह अपनी जो कुछ हम नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ है, अत्तहियातु है, और जो जिक्र अज़कार हैं, सजदे की दुआएं हैं, जो भी है, उन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह एक दफ़ा से फिर से रिफ्रेश करें, मेक श्योर करें कि एवरीथिंग इज गुड। और इसके अलावा बच्चों की नमाज भी जो है ना उनसे भी दोहराएं और उनसे कहें कि ऊंची हमें पढ़ के सुनाएं। यानी सारी चीज़ें जो है बेसिकली उनको जो है वो रिफ्रेश किया जाए। और कुरान का वही रिमाइंडर है कि जो है बेसिकली देखा जाए और इसको पढ़ा जाए। और जहन में ये चीज होनी चाहिए कि ये वंस और ट्वाइस पढ़ने की चीज नहीं है, ये कभी कभार के पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये किताब कैसी बनाई है, मतानिया, दोहराई जाने वाली, हमेशा इसके साथ हमें कनेक्टेड रहना है इंशाल्लाह। और फिर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि तक़शइर्रु, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मिनहु उससे, जुलूदु, जिल्दों के, अल्लदीना, उन लोगों के जो यख्शौना डरते हैं, रब्बहुम, अपने रब से। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, यानी ये बेसिकली सारी चीजें कुरान के बारे में हमें बताई जा रही हैं कि बेहतरीन यानी इस किताब की बातें क्या हैं, अहसन अल हदीस, बेहतरीन बातें हैं। और बेहतरीन बातों में भी यानी क्या चीज आ जाती है कि यानी जो इसकी आयात हैं वो क्या है, ठोस हकाइक पर मबनी है। इसके अलावा यानी क्या है
کہ اس کا سٹائل جو ہے، انداز بیان جو ہے وہ بہترین اور خوبصورت ہے، اس کے جو دلائل ہیں، اس کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بالکل عام فہم ہے۔ کوئی بھی یعنی قرآن کو بیسیکلی سمجھنے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت ہائی فائی کوئی اسمارٹ انٹیلیجنٹ بندہ چاہیے تو وہی قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکتا ہے، اسے پتہ چلے گا کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ نہیں، ایک عام سا یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے، اس طرح سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اتاری ہے کہ ایک عام سے ذہن کا بھی انسان جو ہے نا، ایک عام انسان بھی جب اس کی باتیں سنے گا، پڑھے گا، سمجھے گا تو وہ آسانی سے ان کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے، آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو لگے کہ ہائے میرا تو دماغ بند ہو گیا، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر انسان کو، کوئی بہت ہائی فائی اسمارٹ ہو وہ بھی سمجھ جائے گا، ایک عام سا انسان، عام سی عقل و شعور والا انسان بھی ان باتوں کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کسی کی گفتگو کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، یعنی ایک وہ گفتگو ہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ چند لوگوں کے لیول کی ہیں، بس کچھ لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہے، باقی لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ ایسا کلام، ایسی گفتگو کو آپ اچھا نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے یہ تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بات جو کہ ہر کوئی بہت آسانی سے سمجھ سکے، وہ اچھی گفتگو کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی قرآن کیا ہے، احسن الحدیث ہے، بہترین جو ہے کتاب ہے، اور اس کی آیات کیسی ہیں، متشابہن مثانیہ۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ کتاب کیسی ہے کہ یعنی جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن پر اس سے یعنی قرآن کو جب وہ سنتے ہیں تو ان کے جسم کے رونگٹے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان پر اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاری ہوتی ہے، اس کا ڈر اس طرح سے طاری ہوتا ہے، اس کی عظمت کا خوف ان پر، خشیت اس طرح سے طاری ہوتی ہے کہ ان کی جو سکن ہے وہ بیسیکلی ٹائٹ ہو جاتی ہے، سکن کے رونگٹے جو ہیں، وہ بال ان کے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو حالت ہے نا، جو کہ قرآن سنتے وقت، قرآن پڑھتے وقت انسان کی ہونی چاہیے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ان کی جلدیں جو ہیں اپنے رب کی خشیت سے کیسی ہو جاتی ہیں، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ثم تلین، پھر نرم بھی پڑ جاتی ہیں، ان کی جلدیں جو ہیں نرم بھی پڑ جاتی ہیں، یعنی جب سنتے ہیں خشیت کا خوف طاری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تلین جلودہم، نرم بھی ہو جاتی ہیں۔ نرم کیسے ہو جاتی ہیں؟ امید کے ساتھ، خوف اور امید۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی لیسن پڑھا تھا کہ یہ جو ہے نا پرفیکٹ ایمان ہے، مکمل ایمان ہے کہ ایٹ اے ٹائم انسان میں اپنے رب کی عظمت کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں جو ہیں اس کے دل میں موجود ہونی چاہیے، اور ویل بیلنسڈ وے میں موجود ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ خوف بہت زیادہ ہو اور امید بہت کم ہو یا امید نہ ہونے کے برابر ہو، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امید ہی امید ہو اور خوف کا عنصر بالکل ختم ہو جائے۔ دونوں چیزیں جو ہیں ایک پرپورشن میں ہونی چاہیے، خوف بھی اور امید بھی۔ تو یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یعنی لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی یعنی پہلے خشیت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے بدن جو ہے وہ یعنی ان کی جلدیں جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہیں، اور اس کا یعنی آفٹر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یہ جو کیفیت ان پر طاری ہوئی ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے، وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل اپنے رب کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ قرآن کو بہت غور سے سنتے ہیں، اپنے رب کی باتوں کو پھر وہ کیا کرتے ہیں، بہت ہی غور سے سنتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ وہ اللہ کی ہدایت ہے، یہی وہ ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی بیسیکلی جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ اپنے رب کی کتاب کو سنے اور اس پر خوف بھی طاری ہو اور امید بھی ہو۔ خوف کیا ہوگا کہ یعنی اپنے آپ کو یعنی ایسے کاموں کی طرف لے کر جائے گا کہ جو کہ اس کو عذاب الہی سے بچانے والے ہوں، ایسے کاموں کی طرف لے کر جائے گا جو کہ اس کو، اس کے رب کو اس سے راضی کر دینے والے ہوں۔
اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے امید بھی لگائے گا کہ میرا رب جو ہے میری کوشش کو قبول فرمائے گا اور میرے عمل کو قبول کر لے گا۔ اور یعنی بیسیکلی یہ وہ ہدایت ہے جو کہ اصل ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور یہ وہ چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہدی بہ من یشاء، کہ جس کو چاہتا ہے یہ اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، جس کو گمراہ کر دے اللہ اللہ، فما لہ من ہاد، پھر اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی بیسیکلی بات وہی ہے کہ قرآن، یہ علم، یہ نور سب کے سامنے ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے سینوں کو کتنا کھلنے دیتے ہیں اس کے لیے۔ جتنا کھولیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نور، یہ ہدایت، یہ روشنی، یہ علم، اتنا ہی جتنی جگہ بناتے جائیں گے اتنا زیادہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے انٹر ہوتا جائے گا۔ اور جیسے جیسے یہ انٹر ہوگا تو ہماری کیفیت کیسی ہوگی؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ اس قرآن کو سنتے وقت انسان کی جو ایمان کا لیول ہے نا وہ بڑھنا چاہیے، دل کی کیفیت جو ہے نا اس میں چینج آنا چاہیے۔ اور چینج کیسا ہونا چاہیے کہ اس کا دل جو ہے نا اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اٹ مینس کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا۔ اور یعنی بیسیکلی اس میں جو جو کیفیت بتائی گئی ہے کہ سکن کے رونگٹے کھڑے ہو جانا اور پھر سکن کا نرم ہو جانا، تو یہ بھی دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے قرآن کا سٹائل ابھی ہم نے بات کی کہ جہاں پر یعنی بیلنسڈ ایک سٹائل ہے، کہ جہاں پر یعنی ہم نے پڑھا نا کہ اپوزٹس کی بات ہوتی ہے، کہ جہاں ایک طرف جنت کی بات ہے تو پھر جہنم کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جہنم کی بات ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی، اپنی جنت کی، اپنی رحمت کی بات کر دیتے ہیں، تو ساتھ انسان جو ہے نا اپنے رب سے پھر امید لگا دیتا ہے۔ اس کی یعنی وہ جو اس کے جسم میں، اس کی سکن میں ایک تناؤ آیا تھا، ایک ٹینشن آئی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، تو ساتھ ہی جو ہے نا وہ نرمی آ جاتی ہے اس میں۔ اور یعنی ہے کیا کہ یہ رویہ کیسا ہے کہ آم، یعنی کس طرح سے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی قرآن کو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ کیا ہے، یعنی وہ جن کے دل سخت ہیں تو وہ قرآن سے جو کانٹراڈکٹری ہے، جو اس کی اپوزنگ تھنگز ہیں، ان چیزوں میں ان کا دل لگتا ہے۔ اور قرآن سے اپوزٹ کیا ہے؟ جیسے گانا بجانا، شعر و شاعری، بیکار قسم کی باتیں، بیکار لہو قسم پر مبنی چیزیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کے اپوزٹ آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کا سینہ کھول دیتے ہیں، جن کو اپنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی آیات کو غور سے سننے والے ہوتے ہیں، غور سے سننے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب آیات جو ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے ادب میں، ان کی خشیت میں امید، محبت، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا فہم اور علم، تمام چیزیں یعنی بیسیکلی کیا ہے، یہ تمام چیزیں ان میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزوں کو لے کر جو اپنے رب کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ان کی کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اپنے وہ کان اور دل بند کر کر نہیں بیٹھتے، اپنی آنکھیں، کان، سب کچھ، دل جو ہے نا اپنے آپ کو اندھا گونگا بہرا بنا کر نہیں بیٹھتے، بلکہ کیا ہے کہ جب آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کو وہ دھیان سے سنتے ہیں، پوری توجہ دیتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں، اور ان کے معنی پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان یقین کریں، یہ غور سے سننا جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ یہ وہ پہلا قدم ہے، یہ وہ پہلی سیڑھی ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں لیتے تو عمل کبھی نہیں بدلتا۔ یعنی سننا جو ہے نا شرط ہے، اور سننا کیسا؟ جو دھیان سے، توجہ سے سننا ہے، یعنی قبولیت والا سننا۔ ایک سننا ہوتا ہے یعنی آپ بچے کو کہتے ہیں مجھے پانی کا گلاس دینا، اس کے کانوں تک بات تو پہنچ گئی، اب اگر وہ ہلتا ہی نہیں ہے، وہاں سے اٹھتا ہی نہیں ہے، آپ کو پانی کا گلاس لا کر نہیں دیتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ قبولیت کا سننا نہیں ہے، یہ بس سننا تھا۔ تو یہ جو ہے نا کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ سننا وہی فائدہ دیتا ہے جو کہ قبولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔
یعنی انسان کا عمل جو ہے وہ جس سے بدل جائے۔ اور پھر یہ بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یعنی یہاں پر جو بتایا گیا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں جو ہیں وہ پھر نرم ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ادب دکھایا جا رہا ہے، ادب بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو جب وہ سنتے ہیں تو اس وقت وہ ادب کو اختیار کرتے ہیں، یعنی اس ٹائم پہ غیر ضروری ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں، غیر ضروری جو گفتگو ہوتی ہے، شور کرنا اور اس طرح کی تمام چیزوں سے وہ اوائڈ کرتے ہیں، پوری توجہ، یعنی بیسیکلی یہ ادب کا تقاضا ہے نا۔ آپ کے سامنے چار لوگ بیٹھے ہوں، آپ کوئی بات کر رہے ہوں، اگر وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کسی کی نگاہیں ادھر ہیں، کسی کا منہ ادھر ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ ڈس رسپیکٹ شو کریں گی، کہ ان کے نزدیک اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ کتاب، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تو اس کا یہ ادب ہے، یعنی یہ ادب میں جو چیزیں آتی ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے سامنے کیا ہے کہ انسان بہت ہی دھیان سے، خاموشی سے اس کو جو ہے وہ سنا جائے، اور ہر طرح کی ڈسٹریکشن جو ہے اس کو دور کیا جائے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ قتادہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو یعنی اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ اس طرح سے قرآن کو یعنی سننا، اور سنتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جانا، آنکھیں جو ہیں ان میں آنسو آ جائیں، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ تو یہ بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ ان کی صفت ہے، اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں، انہوں نے اپنی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ بیسیکلی نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت ان پر طاری ہو، اور ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جائیں، اور اس چیز کو ایبزارب کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جذب کر لیں، اپنے دل کے اندر اتار لیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ افمن، بھلا وہ شخص جو یتقی روکتا ہے، بوجہی اپنے منہ سے، سوء العذابی برے عذاب کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، وقیلا اور کہا جائے گا، للظالمین ظالموں سے، ذوقوا چکھو، ما کنتم جو تم تھے، تکسبون عمل کرتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، تو وہ کیا اس طرح کا ہو سکتا ہے جو اس دن امن میں ہو، چین میں ہو؟ یعنی بیسیکلی یہاں پر بھی دیکھیں، یہ ایک طرح سے سوال ہے، افمن، جیسے پیچھے تھا نا سوال، افمن شرح اللہ صدرہ، کہ ایک وہ شخص ہے جس کا کہ سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اس کے دل میں جو ہے وہ نور جو ہے وہ انٹر ہو گیا۔ تو اب یہاں جو ہے، یہاں پر بھی افمن، کہ وہ شخص جو کہ یعنی قیامت کے دن جو ہے اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو۔ اب منہ سے برے عذاب کو روکنا، یعنی یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی کوئی بھی چیز آپ پر اٹیک کر رہی ہو تو آپ کبھی بھی اپنے منہ کو آگے نہیں کرتے، کبھی بھی اس چیز کو منہ سے روکنے کی نہیں کوشش کرتے۔ کوئی بھی ہارمفل چیز جو ہے آپ تک اپروچ کر رہی ہو تو آپ اس کو اپنے منہ سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ہاتھ سے، بازو سے، اور اپنی بیک کو یوں کر دیں گے۔ یعنی انسان ٹل اینڈ اپنے فیس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، آخری دم تک، یعنی اپنے چہرے کو سب سے زیادہ بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی اور چیز آئے، آپ اپنی ٹانگ آگے کر دیں گے، بازو آگے کر دیں گے، پیر آگے کر دیں گے، ہاتھ آگے کر دیں گے، اپنی بیک آگے کر دیں گے، کچھ بھی، لیکن منہ جو ہے نا، فیس جو ہے نا، چہرہ جو ہے، اس کو آپ نہیں آگے کرتے۔ اور سبحان اللہ، یعنی استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے کہ یعنی جو جہنم میں جانے والے ہیں وہاں وہ کسی بھی چیز سے اپنا، یعنی ان کی بے بسی، یہاں پر جو ہے ان کی بے بسی پتہ چل رہی ہے کہ کتنی بے بسی ہے کہ وہ اپنا یعنی چہرہ، جس کو کہ انسان ہر صورت میں بچانے کی کوشش کرتا ہے، عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے ہی کو آگے کر دیں گے، عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی اپنے چہرے سے وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح اپنے آپ کو وہ عذاب سے بچا لیں۔
لیکن ایسے میں کیا کہا جائے گا ظالموں سے کہ جو کچھ تم کرتے رہے یہ اسی کا بدلہ ہے، اسی کا مزہ ہے، تو چکھو اس چیز کو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں کو، جنہوں نے ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فاتاہم، پس آ گیا ان پر العذاب، عذاب، من حیث لا یشعرون، کہ وہاں سے جہاں سے کہ وہ خبر بھی نہ رکھتے تھے۔ یعنی ان سے پہلے، جو لوگ ان سے پہلے تھے، یعنی مشرکین مکہ کی بات ہے کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے جو ہے وہ جھٹلایا، تو ایسے میں ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے پکڑا جہاں سے کہ وہ ان کے گمان تک میں بھی نہیں تھا، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے ان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ فرعون کو دیکھیں، اس نے کبھی یعنی بھول کر بھی نہیں یہ سوچا ہوگا کہ کس طرح سے اسے اس طرح، یعنی وہ قوم بنی اسرائیل جس کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا، جس کو اس نے اتنا مجبور، کمزور اور بے بس اور لاچار بنا رکھا تھا، جن پر وہ آل ان آل بنا ہوا تھا، جیسے چاہتا تھا ان کے ساتھ کرتا تھا۔ امیجن کہ ان کے بچوں کو، بیٹوں کو اس نے جو ہے وہ ذبح کروا دیا، قتل کروا دیا۔ ایسی قوم کے سامنے کس طرح سے وہ غرق کر دیا گیا، امیجن۔ یعنی انسان، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے پکڑتے ہیں کہ جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہ ہو۔ اور پھر کیا ہے، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پس چکھائی ان کو اللہ نے، الخزي، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا عذاب یقیناً کیا ہے، اکبر، بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی آخرت میں تو جو پکڑ ہونی ہے سو ہونی ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انسان کو اس کے برے کاموں کا بدلہ جو ہے نا رسوائی اور ذلت کی صورت میں دے دیتے ہیں، اور وہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جو آخرت کا عذاب ہے وہ ان دنیا میں آنے والی تکالیف اور مصیبتوں سے، ان تمام چیزوں سے کیا ہے، اکبر، بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے کہ یہ دنیا کے یعنی دنیا میں جو تکالیف ہے، مشکلات ہیں، ان کے مقابلے میں آخرت کی مشکلات اور تکالیف کیا ہیں، بہت بڑی ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اپنے آپ کو بہت سارے نقصانات سے بچانے کے لیے، اپنے زوم میں وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کی نافرمانی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ نقصان ہو سکتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے، فلاں فلاں نفع پانے کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ جان لیتے کہ جو آخرت میں ان کو ان کے برے کاموں کا بدلہ ملنے والا ہے، ان کی نافرمانی کا بدلہ ملنے والا ہے، وہ کیا ہے، اکبر، ان تمام چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ دنیا میں اگر انسان تھوڑی سی تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھا بھی لے گا، تو جو نافرمانی کر کے اس کو تکلیف اور عذاب ملنے والا ہے وہ کیا ہے، اکبر، بہت بڑا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، ضَرَبْنَا، بیان کی ہم نے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، فی ہذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون، یہ تمام مثالیں، یہ تمام باتیں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ کیا ہے، لعلہم یتذکرون، یہ اس لیے ہیں کہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ قرآن، قرآن کیا ہے، عربین، کہ عربی میں ہے، غیرہ، نہیں، ذی عوج، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں۔ یعنی قرآن جو کہ عربی میں اتارا گیا کیونکہ اس کے فرسٹ ریسیپینٹ جو تھے وہ عرب تھے، ان کی اپنی زبان میں قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور یعنی کیا ہے کہ اس میں کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی بیسیکلی قرآن میں ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آتا، نعوذ باللہ، اس میں کوئی ہمیں ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ ہم کہیں کہ اچھا قرآن میں یہ چیز غلط ہے، قرآن میں نعوذ باللہ یہ صحیح نہیں ہے، اس چیز کو بتایا گیا تو اس کے تو یہ نقصانات ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، غیر ذی عوج، کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی عیب اس کتاب میں نہیں ہے، ہر لحاظ سے بہترین اور پرفیکٹ کتاب ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، انسانوں کی بھلائی ہی بھلائی ہے اس میں۔ اور پھر کیا ہے، لعلہم، یہ سب کچھ کیوں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، اپنا بچاؤ کر لیں۔ ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے، مثلا، مثال، رجلن، ایک شخص کی، فیہ، اس میں، شرکاء، شریک ہیں، متشاسکون، بدخو جھگڑالو، ورجلن، اور ایک شخص،
सलमन सालिम लीरा जुलिन, एक शख्स के लिए। हल यस्तवियान मसला, क्या दोनों जो हैं बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सरियत क्या है, नहीं जानती। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है एक शख्स की, कि जिसके कई आदमी जो है वो शरीक हैं, और वो जो शरीक हैं वो कैसे हैं? मुतशाकिसून, झगड़ालू और बदखू किस्म के हैं। और दूसरी तरफ वो शख्स है जो कि यानी गुलाम है, और वो एक ही शख्स का गुलाम है। यानी बेसिकली एक यहाँ पर जो है ना, एक मिसाल दी जा रही है, दो लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक वो शख्स है, गुलाम है, और उसके आका क्या है? मल्टीपल आकाज हैं, बहुत सारे उसके मालिक हैं। और मालिक जो बजाते खुद हैं, वो किस किस्म के मालिक हैं? मुतशासिकून, बदखू किस्म के, और झगड़ालू किस्म के, और बदमिजाज किस्म के, जिद्दी किस्म के मालिक हैं। यानी मालिक कैसे हैं? बदखू और झगड़ालू। और मालिक भी बहुत सारे हैं, एक शख्स है बेचारा, ऊपर से उसके मालिक, उसको ओन करने वाले बहुत हैं, उसके मालिक बहुत हैं। और वो मालिक कैसे हैं? जो कि बदखू और झगड़ालू किस्म के हैं। दूसरी तरफ एक वो शख्स है कि जिसका कि एक ही मालिक है, एक ही शख्स का वो गुलाम है। तो दोनों क्या बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों का फर्क जो है ना वो बहुत यानी ऑब्वियस है। यानी ये बात ऐसी है कि दोनों का फर्क बहुत वाजे है। इसमें कोई बहुत साइंस नहीं हमें बीच में लड़ानी पड़ेगी कि अच्छा दोनों में क्या फर्क है। दोनों का फर्क जो है वो बहुत ऑब्वियस है, इसीलिए क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये बात तो क्लियर है, इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कि ये बात बहुत क्लियर है, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अक्सरियत लोगों की इस चीज को भी पहचानती नहीं है, इस चीज को भी जानती नहीं है कि एक अल्लाह का बंदा बनना इंसान को अमन और चैन में कर देता है, बजाय कि इंसान जो है वो यानी बहुत सारे आकाओं के बीच में बेचारा फंस जाए, बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर जो है वो फंस जाए। अब ये ऐसे ही है, देखें कि जैसे यहाँ पर ये बताया जा रहा है ना कि एक शख्स है और उसके बहुत सारे आका हैं, और वो आका भी क्या हैं? झगड़ालू किस्म के हैं, आपस में झगड़ते हैं। तो अब वो बेचारे का यानी हालत कैसी होगी? कि बहुत बुरे हाल में होगा। कैसे से? कि जैसे देखें कि बेसिकली क्या होता है कि इसको हम जरा आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे होती है ना कि कुछ चीजें जो मुश्तरका होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक्चुअली उन चीजों का सत्यानाश हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही घर में दो तीन फैमिलीज मिलके रह रही हैं, या दो तीन लोग हैं रह रहे हैं, और उनका एक ही सर्वेंट है, एक ही काम करने वाला है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब वो जो उसके तीन मालिक हैं, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं आपस में, यानी झगड़ालू किस्म के, और बदखू किस्म के, और जिद्दी किस्म के, इस किस्म के हैं। और तीन चार लोग जो हैं, एक मुलाजिम उनका नीचे है, अब वो बेचारा तीन लोगों का मुलाजिम है। तो होगा क्या? यानी है क्या कि हर कोई क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं इससे काम ले लूं, ज्यादा से ज्यादा मैं इससे काम ले लूं। यानी हर कोई चाहेगा कि ये मेरा काम पहले कर दे, ये मेरे काम ज्यादा कर दे, और दूसरा चाहेगा कि नहीं, ये मेरे काम कर दे। तो हर कोई यानी उससे फायदा लेने के चक्कर में है, हर कोई उसको ओवर यूज कर रहा है, हर कोई उसको ओवर बर्डन कर रहा है। यानी हर कोई ज्यादा से ज्यादा उस मुलाजिम से खुद फायदा उठाना चाहता है, दूसरे से ज्यादा खुद उससे फायदा उठाना चाहता है। तो ऐसे में वो मुलाजिम बेचारा क्या होगा? उसका तो वो यानी वो तो पिस जाएगा। और फिर देखें कि अब होगा क्या कि यानी जब इस तरह से मुश्तरका वो मुलाजिम है, तो कोई भी उसका जिम्मेदार नहीं बनेगा। यानी क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अब वही मुलाजिम है, अब क्या है कि अगर उसको कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि उसको कुछ पैसे चाहिए, अब वो तीन लोगों का मुलाजिम है, और जो है मुश्तरका मुलाजिम है। अब वो बेचारा कभी उसकी तरफ निगाह उठाएगा, कभी उसके मुंह की तरफ देखेगा, कभी उसके मुंह की तरफ देखेगा कि मेरी जरूरत को कौन पूरा करेगा। अब वो तो बेचारा फंसा हुआ है,
اس کے منہ کی طرف دیکھ، اس کے منہ کی طرف دیکھ، اس کے منہ کی طرف، اسے کوئی یقین نہیں ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں کون میری ضرورت کو پورا کرے گا، فی الحال میں ضرورت مند ہوں، پتہ نہیں کون میری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور دوسری طرف وہ جو مالک ہیں، ان کا بھی حال کیا ہوگا، کیونکہ وہ مشترکہ ہے، وہ کون سا کسی ایک کا خالص غلام ہے، وہ بھی کیا کہیں گے، اچھا اب یہ جو ہے کام تو اس کے زیادہ کرتا ہے، میں نے اس کو یہ کام کہا تھا، اس نے میرے کام کو چھوڑ کے فلاں کا کام کر دیا، اب اپنی ضرورت بھی اسی سے پوری کرے۔ دوسرا بھی کہے گا یہ تو میرے کام کرتا ہی نہیں، یہ تو اس کے کام زیادہ کرتا ہے، اس کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اب ضرورت کی باری ہے تو وہ دوسرا مالک ہی اس کی ضرورت پوری کرے، میں کیوں اس کی ضرورت پوری کروں؟ تو یعنی بیچارے کا حال یہ ہے کہ اس کا کچومر بھی نکالا جا رہا ہے، اور اس کو جسے کہہ لیں کہ اوور یوز کیا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی خیال بھی نہیں رکھ رہا، اس کی ٹیک کیئر، اس کو کوئی اون بھی نہیں کر رہا، اس کا کوئی ذمہ دار بھی نہیں بن رہا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تب تک تو وہ گھر بڑا اچھا ہوتا ہے، ماں باپ چلے جاتے ہیں تو بیچ میں جب بعد میں اب ظاہر ہے وہ مشترکہ گھر بن گیا، اب لوگ جب اس گھر کو یوز کرتے ہیں تو برے طریقے سے یوز کرتے ہیں، لیکن اس گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اس کی ٹوٹ پھوٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس سے کیا، یہ تو سب کا مشترکہ ہے، ہم کیوں اس کے ذمہ دار بنے، ہم کیوں اس پر محنت کریں، ہم کیوں اس پر پیسے لگائیں، لیکن جب استعمال کی بات ہوگی تو خوب خوب اس کو جو ہے اس چیز کو استعمال کیا جائے گا، لیکن ذمہ داری اور ٹیک کیئر کرنا اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا۔ وہ چیزیں یعنی سمپل سی مثالیں ہیں، کہیں پر بھی اس طرح سے جو مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کا بیچاروں کا ہمیشہ ان کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کو رگڑا سب سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے اور اس کا ستیہ ناش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ مثال بتائی گئی ہے ایسا شخص جس کے کہ بہت سارے آقا ہیں، ڈھیر سارے اس کے معبود ہیں، اور وہ بیچارہ ان کے بیچ میں ایک کو راضی کر دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کر تو تیسرا ناراض، اسی چکر میں ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرے کون سے آقا نے میری ضرورت کو پوری کرنا ہے، میری مصیبت کو دور کرنا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کا ایک ہی مالک ہے، اور وہ مالک کیا ہے، وہ اس کو اون کرتا ہے۔ یقین کریں کہ آپ جس چیز کو آپ اون کرتے ہیں نا کہ یہ صرف میری ہے، اس کے بارے میں آپ بڑے کانشیس ہوتے ہیں، آپ اس کی ہر لحاظ یعنی آپ اس کے فلی رسپانسیبل ہوتے ہیں اور پوری طرح سے ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، بچے جب بچے کے پاس ماں کا فون ہو یا باپ کا فون ہو تو اس کے بارے میں تھوڑے سے لاپرواہ ہوتے ہیں، جیسے ان کو اپنا فون مل جائے تو اس کا بڑا خیال رکھیں گے، بار بار اس کی صفائیاں ہو رہی ہیں، اس کو یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان میں اس کو اون کرنے والی بات آ جاتی ہے کہ یہ صرف میرا ہے تو میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، اگر میں نے نہ رکھا تو کوئی اور نہیں رکھے گا۔ تو بیسیکلی یعنی وہ شخص جو کہ صرف ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کا غلام ہوتا ہے، تو سبحان اللہ وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ اسے بہت سارے یعنی یہ کتنا آسان ہے ایک رب کو راضی کرنا، بجائے اس کے کہ بہت سارے آقا ہوں تو ان کو راضی کرنے میں انسان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک آقا اس بات سے راضی ہوتا ہے، دوسرا آقا دوسری بات سے راضی ہوتا ہے، تیسرا تیسری بات سے راضی ہوتا ہے، سب کو راضی کرنے کے لیے الگ الگ اس کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، جبکہ ایک رب ہو تو اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب انسان ایک کا بندہ، ایک کا غلام ہے، تو وہ آقا کیسا ہے، وہ اپنے غلام کو ایسے نہیں چھوڑ رہا، اللہ اپنے بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر برڈن نہیں ڈالتا، اور پھر کیا ہے کہ ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل وقت میں اس کا وہ خیال رکھتا ہے، کبھی بھی اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ تو سبحان اللہ، حل یستویان، کہ یہ جو ہے حل یستویانی مسئلہ، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت جو ہے اس چیز کو نہیں جانتی۔ ہماری دو آیات رہتی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ٹائم تو ہمارا ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ جز ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا 23، انشاءاللہ جسٹ 2 آیات ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انکا، بے شک تو، میتون، مرنے والا ہے، وانہم، اور بے شک وہ میتون، مرنے والے ہیں، ثم، پھر، انکم، بے شک تم، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے سامنے، تختصمون، جھگڑا کرو گے۔ اب یہاں جو ہے نا بیسیکلی مشرکین مکہ جو ہے نا بڑا وہ خواہش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، یہ کچھ ہو رہا ہے،
تو اگر یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سمجھو کہ ہمارے سارے پرابلمس ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ انک میتن، کہ آپ کو بھی موت آنے والی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وَإِنَّهُمْ میتون، کہ یہ بھی مرنے والے ہیں، یعنی موت تو برحق ہے، اس سے کوئی چاہے اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے یعنی ہر ایک کو موت آنی ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن اصل بات کیا ہے، کہ اصل چیز کیا ہے، کہ مرنے کے بعد جو انجام ہونے والا ہے وہ اصل میں میٹر کرتا ہے، کہ اچھا مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن فرق کہاں پر آئے گا کہ مرنے کے بعد کون فلاح پا گیا اور کون خسارے میں آ گیا۔ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ مرنا تو سبھی کو ہے، کہ ٹھیک ہے آج یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے چلے جائیں، یہ ختم ہو جائیں تو ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو جانا تو ان کو بھی ہے، مرنا تو ان کو بھی ہے، موت تو ان کو بھی آنی ہے، لیکن آگے جا کر کیا ہوگا کہ انجام بہت مختلف ہوگا، وہاں سے پتہ چلے گا کہ کون خسارے میں رہا اور کون جو ہے وہ فلاح پا گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں جو ہے نا جیسے موت کی بات ہے تو ہمیں جیسے حدیث بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی قریب وفات کے قریب تھے، تو پاس ہی جو ہے نا ایک پانی کا برتن تھا جس میں پانی ڈلا ہوا تھا، تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا اس میں ڈالتے اور پانی جو ہے نا اپنے چہرے پر مل لیتے، اور پھر کیا کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ موت جو ہے نا اس کی تکالیف ہیں، یعنی موت جو ہے نا وہ سخت ہے، موت کی تکالیف ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور جیسے دعا انسان کرتا ہے اس طرح سے ہاتھ اٹھائے، اور کیا فرمایا، فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، کہ یعنی جو بہترین ساتھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کر دے۔ اور اس کے ساتھ ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روح جو ہے وہ قبض ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ اور اسی طرح سے جیسے زندگی اور موت کی بات ہے، اسی طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جئیں جس طرح سے بھی، یعنی یہ نا کہ live as you wish، کہ جئیں جیسے بھی آپ جینا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ فائنلی مرنا ہے۔ اسی طرح یعنی دنیا میں کرو جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن ان سب کا بدلہ دیا جائے گا اکارڈنگلی، جیسے کرو گے دنیا میں ویسا ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور محبت کرو جس سے بھی آپ محبت کرنا چاہتے ہو، لیکن آخر کار جو ہے یعنی آپ کو جدا کر دیا جائے گا، یعنی بیسیکلی جن سے بھی آپ محبت کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک دن آئے گا کہ آپ ان سے جدا کر دیے جائیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایک مومن کی جو عزت اور آنر ہے، اس کی جو تکریم ہے، وہ اصل کس چیز میں ہے، اس کی رات کی نماز میں، اور اس کا جو یعنی آنر ہے وہ کس چیز میں ہے، کہ وہ اس سے لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے وہ بے نیاز ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ٹھیک ہے انسان کو زندگی دی گئی ہے، انسان اس کو جیے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے جانا ہے۔ اس دنیا میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، کرتے ہوئے اعمال کو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ جو کچھ وہ آج کچھ کر رہا ہے ہی ول بی ریپیڈ، اس کو اکارڈنگلی جو ہے نا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور محبت آبویسلی رشتے ہیں، محبت ہوگی ڈیفینیٹلی، محبت انسانوں سے رشتوں سے کی جائے، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ ایک دن ان سے جدا ہو جانا ہے۔ اور اصل جو چیز ہے ایک مومن کی، یعنی اس کی جو تکریم ہے وہ کس چیز میں ہے، اس کی رات کی نماز میں۔ اور سبحان اللہ یہ بھی کتنا خوبصورت ریمائنڈر ہمیں رمضان میں مل رہا ہے، جبکہ آج کل جو ہے یعنی رات کی نماز، رات کو یعنی صبح میں سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت میں رات کی نماز، اور اس طرح تراویح ہے، قیام اللیل، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ نماز کیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت پسندیدہ ہے، اور یہ صالحین کا بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ ان کی یہ خوبی رہی کہ وہ رات کو اٹھ کر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک انسان کی عزت اس بات میں ہے، مومن کی عزت اس بات میں ہے کہ جو کچھ بھی یعنی لوگوں کے پاس ہے اس سے وہ بالکل بے نیاز ہو جائے، یعنی اسے اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اسے غرض جو ہے اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز تم کیا ہوگے، کہ اپنے رب کے پاس جو ہے تخت سیمون، کہ تم جو ہے
وہ جھگڑا کرو گے۔ اب یہ جو یعنی جھگڑا ہے قیامت کے روز، یہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے روز جو ہیں، اور یہ جو ہے نا کہ انکم، کہ تم، اس تم میں جو ہے، چاہے مومن ہے، کافر ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، کوئی بھی ہے، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ اس روز جھگڑ رہے ہوں گے۔ اور جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہے، اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا یا معاف کر کے حلال ہو جائے، کیونکہ آخرت میں درہم و دینار تو ہوں گے نہیں۔ اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالح ہوئے تو بمقدار ظلم یہ اعمال اس سے لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس حسنات نہیں ہوئیں تو مظلوم کی سیئات اور گناہوں کو اس سے لے کر ظالم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا کچھ بھی آپ پر بنتا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی کوئی چیز آپ نے ہتھیا لی ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح سے کسی کا بھی کچھ بھی رائٹ اگر آپ پر بنتا ہے، تو اس دنیا ہی میں اس کا معاملہ سیدھا ہو جانا چاہیے، کیونکہ آخرت میں کیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے رب کے سامنے جھگڑ رہا ہوگا، اور وہاں پر پھر اگر آپ ظالموں میں شمار ہو گئے تو مظلوم کا حق اسے کیسے دلوایا جائے گا؟ پیسے تو وہاں پر ہوں گے نہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی بطور حق کے، اور اگر حق بہت بڑا تھا اور آپ کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو سبحان اللہ، مظلوم کے گناہ جو ہیں آپ کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے معاف فرمائے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ تو کوئی نقد رقم ہو اور نہ ہی ضرورت کا سامان ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصلی اور حقیقی مفلس میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت میں بہت نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر اس حال میں کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت اور الزام لگا دیا، کسی کا مال ناجائز طور پر کھا لیا، کسی کو قتل کرا دیا، کسی کو مار پیٹ سے ستایا، تو یہ سب مظلوم اللہ کے سامنے اپنے مظالم کا مطالبہ کریں گے اور اس کی حسنات ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ پھر جب یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ مظلوموں کے حقوق اگر ابھی بھی باقی ہوں گے تو ان کے گناہ جو ہیں، مظلوموں کے گناہ جو ہیں، وہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دیا جائیں گے اور اس کو جو ہے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، امپورٹنٹ ریمائنڈر ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ، اور یہ خاص طور پہ یعنی یہ مہینہ بھی ایسا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر کے، یعنی تمام چیزوں کو، اپنے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، جس طرح سے بہت بار ہوتا ہے رشتہ داریوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ آپ بہت عرصے سے بات نہیں کر رہے یا کچھ بھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو کلیئر جو ہے نا ساتھ کی ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کا بار جو ہے نا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے، یہ چیزیں اتنی ڈرا دینے والی ہیں، اتنی خوف دلا دینے والی ہیں کہ انسان کو جو ہے نا یعنی احسان کے لیول پر رہنا چاہیے، ایک درجہ اوپر رہنا چاہیے کہ جس کا جتنا بنتا ہے نا اتنا ہی اگر آپ دیں گے نا تو مائٹ بھی آپ نے تو سمجھا کہ میں نے برابر کر دیا، بٹ ہو سکتا ہے کہ کمی نہ رہ جائے۔ تو اس سے بہتر کیا ہے، یعنی سیف سائڈ کیا ہے کہ آپ بڑھ کر دیں، جتنا کسی کا بنتا ہے اس سے زیادہ ہی کر دیں، تاکہ یعنی یہ جو ڈاؤٹ ہے، یہ جو شبہ ہے، اس چیز کو بھی جو ہے نا یہیں پر انسان ریموو کر دے، کیونکہ یہی موقع ہے، یہی مہلت ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ادروائز کیا، یعنی امیجن کہ کتنی یہ ڈرا دینے والی بات ہے کہ ہم خوب خوب اپنے آپ کو تھکائیں، محنت کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکیاں کر رہے ہیں، خوب خوب اپنے آپ کو چور کر رہے ہیں نیکیوں میں، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کے دل بھی دکھائے ہوئے ہیں، کسی کو تانے دے رکھے ہیں، کسی کی کوئی چیز ہم نے زبردستی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، کسی دوسرے کا حق بنتا تھا، ہم نے باتوں کے چکمے میں کر کے خود اس چیز کو ہتھیا لیا، کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز میں بہت بہت غور کرنا چاہیے، اور کہیں پر بھی اگر ہماری طرف سے کوئی کمی، کوئی زیادتی ہے تو انشاءاللہ اس کو زیادہ بڑھ کر جو ہے اس کو پورا کر دینا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو ہے جوز 23 بھی کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ، اور جو ہے لیسن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔
तो इंशाल्लाह ग्रुप जो है वो एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बहुत ही रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम इस वक्त को कीमती जाने। और यकीन करें कि कल मैं वो एक सुन रही थी लेक्चर, तो उसमें यानी वो यही कह रहा था कि आज यानी मस्जिद में बेसिकली खुतबा चल रहा था, तो उसने यही कहा कि आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं रमज़ान को विटनेस कर रहे हैं, नो बडी नोज के भाई अगले रमजान में, और ये फॉर श्योर है, यानी ये हकीकत है, इसको कोई झुटला नहीं सकता कि बहुत सारे लोग नेक्स्ट रमजान तक जो है वो मिसिंग होंगे, मौजूद नहीं होंगे। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इस चीज को हमेशा जहन में रखना चाहिए, और यही चीज रखते हुए इंसान इस टाइम का भरपूर भरपूर फायदा उठाए, भर अच्छे तरीके से फायदा उठाए। और सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम यानी नेकियों ही की तरफ फोकस्ड हों, अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो बुराइयां हैं, अपने जो गुनाह हैं, उन पर भी उतनी ही तवज्जो होनी चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। क्योंकि है क्या कि यानी अगर बुराई के साथ साथ नेकी को रखेंगे तो नेकी वो फायदा नहीं देगी असल में। यानी वही बात है ना कि आप सफाई करते जाएं साथ साथ पीछे पीछे गंद डालते जाएं, नो यूज। जब तक कि आप पीछे से सफाई नहीं रखेंगे तो यानी गंद गंद फेंकना नहीं छोड़ेंगे, तो सफाई किसी काम की नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो है इबादात के साथ नेकियों के साथ साथ जो है अपनी कमियों कोताहियों और गुनाहों की तरफ भी मुतवज्जो हों, और कोशिश करें अपनी इस्लाह की, अपनी कमियों को ठीक करने की, अपने गुनाहों को छोड़ने की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे और हमारे लिए आसानी पैदा करे, और हम इस काबिल बनाए कि इस महीने को, जो कि बाबरकत महीना कहा गया, इसकी बरकतों को हम समेट सकें। रहमतों वाला महीना है, हम इसकी रहमतों को समेट सकें। बख्शिश का महीना है, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस तरह से ऐसे काम हमसे करवा दे, ऐसी दुआएं हमारे मुंह से निकल जाएं, ऐसी इबादात हमसे हो जाएं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे इस महीने को हमारे लिए बख्शिश का महीना बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें लैलतुल कदर को पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।